इंस्टेबिलिटी का शिकार हों, क्योंकि इससे पूरी फेडरेशन जो कि आपस में जुड़ी हुई है उसके मफादात को नुकसान पहुंचता है, और जो लोग इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो हमारे दुश्मन हैं। इस वक्त हमारी जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, इस वक्त IMF का प्रोग्राम हमें पता नहीं है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, फॉरेन मिनिस्टर नज़र नहीं आते, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पिछले 2-3 दिन से हमें कोई बात नहीं सुनी उनकी, और इसी तरह जो मुल्क में एक अफरा तफरी का आलम है, एक वो माहौल बना दिया गया है जिसमें कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है, तो फिर कैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी? जब पार्लियामान को आप चलने नहीं देंगे, पार्लियामान जिसमें कि आपने अपनी एक अददी अक्सरियत बनाई हुई है, उसमें भी अगर आप बात सुनने का हौसला नहीं रखते, उसमें भी आप हाउस को नहीं चलने देते, टैक्स पेयर के लोगों से ये अमान चलते हैं, तो ये फिर कैसे होगा? ये तो आप मतलब है कि जलती पे तेल का काम कर रहे हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि अपनी सियासी जद्दोजहद को, अपनी पार्लियामानी जद्दोजहद को एक ख़ास आइन और कानून के अंदर रहते हुए करें, लेकिन लगता ये है कि ये भी एक एक्सेप्टेबल नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको कि हर तरह के जुल्म जबर से डील किया जा रहा है, वो एक पाकिस्तान की मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। लेकिन माइनॉरिटी हुकूमत मेजॉरिटी के साथ वो सलूक कर रही है जिससे कि एक तवाज़ुन पैदा ही नहीं हो सकता, और जब तक तवाज़ुन पैदा नहीं होगा ना मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, ना मुल्क में अमन व अमान होगा, क्योंकि अमन अमान गुर्बत से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से लोगों की महंगाई की वजह से उनकी कमर तोड़ दी गई है, उससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होता है। आप देखें स्ट्रीट क्राइम्स कितने बढ़ गए हैं, अब आप देखें दहशतगर्दी कितनी बढ़ गई है। तो इस तरह के हथकंडे जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इससे मुल्क मजीद नीचे जा रहा है। अगर हम बड़ी बातों को छोड़कर, और बड़ी बातें क्या हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। सियासी इस्तेहकाम किस तरह आएगा? जब जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अगर ये नहीं होगा तो फिर कैसे सियासी इस्तेहकाम आएगा? पार्लियामान में अगर हम इस तरह से 9 सितंबर वाले वाक़यात दोहराएंगे तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पार्लियामान जो अपर हाउस रह गया है उसको भी आप नहीं चलने दे रहे, तो ये सब कुछ कैसे होगा? ये जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। अगर आपको जैसे तैसे आप उधर आज बैठ ही गए हैं तो कुछ तो इस मुल्क का ख्याल करें। आपने तो पूरे मुल्क को वो छोड़ दिया है, ऐसे ही है किसी एक जहाज़ का पायलट अपने कंट्रोल से उठ के और पीछे आके और पैसेंजर्स के साथ बैठा हुआ हो। जिस तरह की बदतमीजी की गई हाउस में, सेनेट के हाउस में, जिसमें कि ऐसी तकरीर की गई जिससे कि हमें सुन के भी शर्म आता है। जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के बारे में बात की गई, खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो वहाँ के जो 2/3 मेजॉरिटी है उसके मुंतखब करदा वज़ीर आला हैं, और उनकी बातों को आपने जो बड़ी बातें की हैं उसको आपके छोड़ के, जो हमारी पार्टी देखें, हमारी पार्टी में ख़वातीन मेजॉरिटी है। हमारी इस मुल्क की, यानी मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं इनकी फैमिलीज भी इमरान खान के साथ खड़ी हुई हैं। तो हम तो ख़वातीन को अपने सर का ताज समझते हैं, हम हमेशा उनकी इज्जत की है, उनकी तौकीर की है। लेकिन जो तकरीर फैसल वाडा ने की सेनेट ऑफ फ्लोर पे, जिसमें कि हर किस्म की एक ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की गई जो कि किसी इवन आप महज़ब माशरे में नहीं कर सकते हैं, उस पर तो ये चुप है। सहाफ़ी हमारे भाई हैं, अगर अली अमीन ने बात की है तो मैं अगर होता, मैं शायद, और इसकी वो वजाहत वो दे भी चुके हैं
کہ سب صحافی ایسے ایک جیسے نہیں ہیں, سارے برے نہیں ہوتے, جس طرح سارے اچھے نہیں ہوتے. یہ ہر معاشرے میں ہر اس میں یہ ہوتا ہے, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو سب کو ہم ایک اس سے نہیں جھاڑو سے ایک اس سے نہیں کرتے ہیں, آپ ڈیل کرتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں, آپ کو یہ فرض ہے, یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس حالات کو کنٹرول میں لائے, اور پارلیمان کا جو چیئرمین ہے ان سے بھی ہماری درخواست ہے. بدقسمتی سے جو اپنا جو سینٹ کا جو ہاؤس ہے, کبھی اس میں بٹھا دیے جاتے ہیں پریزائڈنگ افسر, اور وہ لوگ بٹھائے جاتے ہیں جو کہ خاص طریقہ, خاص نفرت رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور اس کے سینیٹر سے. ان کے ہر باتیں وہ اینٹی پی ٹی آئی سینیٹرز ہوتی ہے. ہماری اس خاتون کے ساتھ جو کیا ہے انہوں نے, آپ مجھے ریکارڈ لگا کے دکھا دیں, ہمارے پاس وربیٹم سپیچز ہیں, کہاں پہ انہوں نے یہ بات کی ہے, کہاں پہ انہوں نے غلط بات کی ہے. ہر چیز کا ریکارڈ آپ کو پتہ ہے, اب یہاں پہ ہوتے ہیں کہ ہر چیز کی بات کی ریکارڈ ہوتا ہے, وربیٹم ہوتا ہے, وہ ہمیں دکھا دیں. لیکن چیئرمین صاحب نے پریشر میں آ کے, یا پریشر کیا, انہوں نے اپنی, چونکہ وہ تو ان کے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ وہ ہاؤس کے کسٹوڈین نہیں ہیں, وہ گورنمنٹ ٹریجری بینچز کے کسٹوڈین ہیں, اور ان کو انہوں نے 2 دن کے لیے وہ کیا, بین کیا. حالانکہ اس پہ کمیٹی بننی چاہیے تھی, پوری تفتیش ہونی چاہیے تھی, اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوتا. انہوں نے غلط بات کی, ہم بالکل ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے, لیکن ایک چیز ہوئی نہیں ہے, اور جسٹ بیکاز وہ میجورٹی میں کھڑے ہوئے ہیں, شور زیادہ کرتے ہیں, تو چیئرمین نے دے دیا ان کو 2 دن کے لیے, ان کو سسپینڈ کر دیا. ہم ابھی بھی چیئرمین سے ہم ان رائٹنگ ہم ان سے یہ کہیں گے کہ اس واقعے کی پوری تفتیش کی جائے, ہر چیز ریکارڈ, ویڈیوز, وربیٹم, ہر چیز موجود ہوتی ہے, اور اس کو دیکھ کر یا تو ان سے معافی مانگی جائے یا یہ ہاؤس سے معافی مانگے گی. اگر یہ ثابت ہو گیا تو وہ لوگ جو کہ اس میں آگے تھے, ہم نے ان کو بھی لانا ہے ڈسپلن میں, کہ یہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ اونچی آواز سے بات کر کے اور شور شرابہ ڈال کے, اور آپ جو ہے تو جو مظلوم ہے اس کو آپ جو ہے تو اس کو آپ سزا دے دیں. ایسے نہیں ہوتا. میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب کوئی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پارلیمان جو ہے یہ عوام کی الیکٹڈ بھی ہوتی ہے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ آئین کے مطابق قانون سازی کرے, عوام کے لیے ریلیف مہیا کریں, پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کریں, اور اس کے لیے وے آؤٹ دیں. اچھے بھلے اخراجات ہوتے ہیں, تنخواہیں لیتے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک ہیلدی ڈبیٹ نہیں کی جاتی. شور شرابہ ہوتا ہے اور چیخ پکار ہوتی ہے, اپنے ذات کو مقدم کرتے اپنے عوام کے اوپر, پاکستان کے عوام کے اوپر, پاکستان کے نیشنل سیکورٹی کے اوپر, پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر. اور اس وقت ہماری جو سینٹ ہے, اس کیا اسے کہتے ہیں کہ ایک قیدی کی صورتحال میں ہے, جو ہمارے جو اکثریت میں موجود ہیں دوست, ان کا دل بڑا ہونا چاہیے. وہ ٹریجری بینچ میں بیٹھتے ہیں, وہ حکومت ہیں, لیکن اتنا چھوٹا دل ہے, پدی جتنا, کہ اصلاً ذرا سی بات بھی تحمل نہیں کرتے, اور جو نہیں ہوتی ہے اس کو بھی بنایا جاتا ہے اور شور شرابہ کیا جاتا ہے. آج ہم سارے آئے تھے, سفر کر کے آئے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, بعض نے شاید بائی ایئر ٹکٹ لیے ہوں, آئے ہوں, اور سرکار سے, حکومت سے, عوام کے پیسے سے, اور یہاں آنے کے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ڈیکورم پورا نہیں ہے. عام طور پر تو یہ اپوزیشن کرتی ہے, دوسری دفعہ کیا انہوں نے, اور یہ ٹریجری بینچ کے لوگ باقاعدہ ملے ہوئے ہوتے ہیں, پلان کر کے آتے ہیں, تاکہ آج کا اجلاس نہیں چلنے دینا ہے, اس کو یہ ڈائریکشن دینی ہے. بھائی آپ نے مجھے بتلائے گزشتہ چند مہینوں میں جب سے نیا سینٹ آیا ہے, کتنے عوام ایسے قوانین اور بل پاس کیے جو عوام کے فائدے میں ہوں. آپ نے اس طرح سے قانون سازیاں کی ہیں جیسے آسمان زمین پہ گرنے لگا ہے, بس وقت ہی ختم ہو گیا ہوا ہے. ایسے آنن فانن قانون سازیاں جن کے اوپر جب صحیح ڈسکس نہیں کرتے, صحیح بات نہیں کرتے, وقت نہیں دیتے, اپوزیشن کو بورڈ نہیں لیتے, ان کی رائے نہیں لیتے, ان کی رائے کو بلڈوز کرتے ہیں, یہ کوئی قانون سازی ہے؟
یہ تو آپ اپنی مرضی کے مطابق کھیل کھیل رہے ہیں. قابل مذمت ہے ان کے رویے اس طرح سے. میرے خیال میں آپ پاکستان کے حالات کو دیکھ لیں. ان حالات میں سینٹ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایک چھوٹے سے مسئلے کو, چھوٹے ایشو کو بڑا ایشو بنایا جاتا ہے, اور جو بڑے ایشو ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اقتصادی مسئلہ ہے, سیاسی بحران ہے, سیکورٹی کا بحران ہے. اطراف میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. پاکستان سے زیادہ افغانستان میں سٹیبلٹی ہے, پاکستان سے زیادہ اطراف کے ممالک میں سٹیبلٹی ہے. 25-26 کروڑ عوام کا انسٹیبل ملک, پولیٹیکلی, اکنامکلی, سوشلی اور سیکورٹی وائز کس طرح سے آگے بڑھے گا؟ کوئی پرواہ نہیں ہے. پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوتا ہے, نقاب پوش آتے ہیں. پہلے نقاب پوش گھروں میں گھستے تھے, پہلے نقاب پوش لوگوں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے تھے. جب انہیں نہیں روکا گیا, جب ان کو سپورٹ کیا گیا, جب ان کے گناہوں جرائم پر پردہ ڈالا گیا ٹریجری بینچ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, وہ پارلیمنٹ میں گھس گئے, جس کا کوئی دفاع ہی نہیں کر سکتا. دنیا میں تضحیک ہوئی ہے پاکستان کی. یہ جمہوریت ہے, یہ ڈیموکریسی, یہ پارلیمنٹ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ کون ہے نقاب پوش؟ یہ لوگ نقاب پوشوں سے ملے ہوئے ہیں, انہی کے لیے کام کرتے ہیں. انہی کے کہنے پر اسلام آباد کو کیا ایک الگ قانون دے دیا کہ یہاں پر آپ مظاہرہ نہیں کر سکتے وداؤٹ پرمیشن, این او سی کے بغیر. این او سی کو لے کے دکھائے. میں نے کل سینٹ میں کہا ہے, پاڑا چنار کے اندر 50 سے زیادہ لوگ مارے گئے, 150 سے زیادہ قریب زخمی ہیں. یہاں لوگ پرامن احتجاج کر رہے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, دھرنا دیا ہوا تھا. ان کے پاس حکومت کے لوگ کہا اٹھو, نہیں تو تم سب کو 3 سال کے لیے جیل جانا پڑے گا. انہوں نے اپلیکیشن دی, ڈی سی نے کہا نہیں دیں گے اجازت آپ کو. یہ قانون اسلام آباد کو تم بند کرنا چاہتے ہو, عوام سے, عوام کا راستہ روکنا چاہتے ہو. وہ پرامن احتجاج نہیں کریں, اس کو کلا بنانا چاہتے ہو اپنی ہوا و ہوس کا, اپنے لاقانونیت کا, قانون کے نام پر. پھر لوگ کل اس قلعے کو توڑیں گے آگے, ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا. پھر جب آپ ان کو درست راستہ نہیں دیتے احتجاج کرنے کا, تو آپ پھر وہ دوسرے راستے لوگ اپناتے ہیں. لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں آج کے رویے کی جو ہوا ہے. یہ ناقابل کیا سے کہتے ہیں کہ ناقابل دفاع ہے. اور جس نے اس میں سر ڈالا ہے اس نے سینٹ کی بے حرمتی کی ہے, عوام کی توہین کی ہے, اور اپنی ذمہ داریوں سے فرار کیا ہے, جو ناقابل بخشودنی بھی ہے. واقعی توبہ کرنی چاہیے ان کو اللہ کی بارگاہ میں. یہ عوام کے مجرم ہیں, یہ جرم کیا انہوں نے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جو ہمارے اوپر خواتین کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے, پرسوں بھی کیا گیا ہے, آج بھی کیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے؟ ہم 12 کروڑ عوام کا نمائندہ ہیں ہم خواتین. ہمیں اس لیے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ ہمیں کمزور سمجھا جاتا ہے. یہ خواتین کو ٹارگٹ نہیں کرتے, یہ کمزور کو ٹارگٹ کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے ملک میں جو اشرافیہ, جو طاقتور لوگ جو اس وقت حاوی ہیں, اور وہ انہی کے نمائندے سینٹ میں بیٹھ کے, ان کو سینٹ میں وقت بھی ملتا ہے, اور آپ ان کی ریکارڈنگز لیں. فیصل واڈا صاحب ہمارے لیے سب سینیٹر بڑے محترم ہیں, سب لوگ بڑے محترم ہیں, سب پارٹیاں بہت محترم ہیں, قابل احترام ہیں. لیکن جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں, انہوں نے خواتین کا نام لے کے علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جو باتیں کی, کیوں خواتین اتنی ہم گری ہوئی ہیں کہ آپ ہمارے نام کی گالی دیں؟ آپ گالی بھی دیتے ہیں تو خاتون کی گالی دیتے کیوں؟ ہم کمزور لگتے ہیں آپ کو؟ ہم بالکل کمزور نہیں ہیں. ہم ویسے نہتے ہیں, ہم دیکھنے میں بھی کمزور ہیں, لیکن ہمارے پاس اخلاقیات ہیں. ہم اپنے کردار پہ کھڑے ہیں. آپ اس طرح ہمیں کھڑے ہو کے دکھائیں اپنے اخلاقیات, اپنے کردار پہ. ہم تمیز سے, تہذیب کے دائرے میں رہ کے آپ سے بات کرتے ہیں, آپ کو عزت دیتے ہیں, لیکن آپ کو عزت راس نہیں آتی. تو کچھ سیکھیے, اپنے کردار کو امپروو کیجئے, کیونکہ الٹیمیٹلی عزت ہی دنیا میں چلتی ہے. آپ لوگ ہر طرح سے ناکام ہیں. 8 فروری کو ناکام ہوئے, 8 ستمبر کو ناکام ہوئے, اور جو آپ یہ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ سموک سکرین, یہ نہیں چلنے والی. آپ کی ناکامی آپ کے منہ کو دیکھ رہی ہے. ڈگمگائے ہوئے ہیں آپ. اسی لیے تو نہ پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں, نہ جو وزیر داخلہ ہیں, نہ وہ آتے ہیں. کس قسم کا ایوان ہے ہمارا؟ تو ہم عوام بہت کمزور ہیں, بہت ناچیز ہیں, لیکن ہم اپنا حق مانگتے ہیں آئین اور قانون کے تحت,
اور ہم اپنا حق لے کے رہیں گے. Thank you. Thank you.